बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब से वर्क वीज़े पे सऊदी अरब में काम कर रहे थे और सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं किसी भी तरह। चाहे तो उनका वहाँ पे हारूब था और वो वापस आ गए हैं, उनको जवाज़ात ने पकड़ा था, इस तरह से आए अपना टिकट लेके आए। तो दूसरी, अगर वो छुट्टी पे आए हैं और वापस नहीं गए, इसके अलावा उनका अगर वहाँ पे सऊदी अरब में वर्क वीज़े पे रह रहे थे और उनका इकामा ख़त्म हो गया था और वो इस सूरत में वापस आ गए हैं, या कफ़ील ने उनका जो है खरूज नहाई लगा कर भेजा है तो वो वापस आ गए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आप वापस सऊदी अरब वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मैं जैसा कि बता चुका हूँ आपको कि अगर आपका वहाँ पे हरूब था और आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं अपना टिकट लेकर, या आपको जवाज़ात ने पुलिस ने पकड़ा था और आप त्रहेल के ज़रिए वापस डिपोर्ट हुए हैं, या आपको आपके कफील ने खरूज नहाई लगाया था तो इस तरह आए हैं। मतलब है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप सऊदी अरब वर्क वीज़े पे दोबारा जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसी वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि जो लोग छुट्टी पे आए थे वो कोरोना के दिनों में या कोरोना से पहले अपनी मर्ज़ी से छुट्टी पे आए थे, कफ़ील की रजामंदी से छुट्टी पे आए थे और छुट्टी उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है और अब वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और उन पे अगर बैन है तो कितने अरसे का है। ये बिल्कुल अथेंटिक, मेरे पास एक जवाज़ात का फ़ाइनल प्रिंट है, मैं वो प्रिंट आपको लार्ज करके उसका एक लफ्ज़ बाई लफ्ज़ बताऊँगा कि उसमें जो अगर आपके पास उसका प्रिंट है तो उससे आप खुद भी, बजाय इसके कि किसी से मालूमात लेने के या आप किसी से जानना चाहें तो सवाल जवाब करने के बजाय आप खुद उस प्रिंट से भी देख सकते हैं कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर जा सकते हैं तो आप पर कितनी पाबंदी थी। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको मुकम्मल डिटेल मालूम हो जाएगी कि सऊदी अरब वर्क वीज़े पे आप किसी भी सूरत में पाकिस्तान में वापस आए हैं और अब आप जाना चाहते हैं सऊदी अरब वर्क वीज़े पे तो आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मैं आगे चल के आपको जो वीडियो में आपको एक इमेज जिसके जो मेरे पास जवाज़ात का फाइनल प्रिंट है उसमें मैं आपको उसके जो उसमें मुकम्मल डिटेल होती है, आपके पासपोर्ट की डिटेल होती है, आपके इकामे की डिटेल होती है, आपके वीज़े की डिटेल होती है, यानी जब आप सऊदी अरब इंटर हुए थे और खारिज होने तक उसमें मुकम्मल डिटेल है, और उसमें कहाँ लिखा होता है कि आप सऊदी अरब दोबारा जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो जब मैं आपको वो इमेज दिखा रहा हूँगा उसमें भी मैं आपको रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसमें ज़ाहिर है मैं सिर्फ आपको वो शो करूँगा आपकी स्क्रीन पे, वो जो इमेज शो होगा जो फाइनल जवाज़ात से प्रिंट निकलता है। और अगर आप अपना जवाज़ात से फाइनल प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको अपने नंबर मेंशन किए हुए हैं कमेंट्स में, या आप कॉल करके या बाई व्हाट्सअप आप मुझसे मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं कि आप सऊदी अरब दोबारा वर्क वीज़े पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मैं अब इस वीडियो के साथ अब डिटेल के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ उसका फाइनल जो प्रिंट है जवाज़ात का मेरे पास, वो डिटेल के साथ के उस पर आपको कैसे मालूम होगा कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं और कब तक जा सकते हैं और आप पर कितना बैन था। ठीक है जी। जी नाजरीन, अब हम आते हैं वो फाइनल प्रिंट की तरफ। तो आपको प्रिंट का व्यू दिखाता हूँ मैं कि उस पर जो मालूमात है, जो मुकम्मल तफसील है, डाटा है आपका, और वो क्या क्या है और आप कैसे जान सकते हैं, कहाँ पे वो तारीख लिखी होती है कि आप सऊदी अरब कब इंटर हो सकते हैं। तो ये मैं ओपन करता हूँ जवाज़ात का जो एक प्रिंट है, ये मुकम्मल प्रिंट है, इसमें कंप्लीट तफसील लिखी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखें, यहाँ से आपकी स्क्रीन पे वाज़े नज़र आ रहा होगा। यहाँ से शुरू कर रकमल तकरीर, ये बहुत अहम तो नहीं है लेकिन मैं आपको तफसील से सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। रकमल तकरीर है, इसका मतलब है कि आपने जो ये ऑपरेट करवाया, जब ये आपने प्रिंट निकलवाया था ना, तो उसका जो उनकी डेट के हिसाब से जो जितने उस डेट में प्रिंट निकलते हैं ना वो है। उसके बाद है रकमल मशगल, ये है ऑपरेटर नंबर, यानी जिस जवाज़ात के जिस वो नुमाइंदे ने जिस ने ये निकाला था
اس کا ایک آپریٹر نمبر ہوتا ہے نا, تو ان کا یہ نمبر ہے. الموقع اس کا مطلب کہاں سے, یہ پلیس آف ایشو یعنی کہ کس جگہ سے یہ ایشو, یہ جوازات مکہ لکھا ہوا. تاریخ الاصدار یعنی جس ڈیٹ کو یہ ایشو ہوا تھا, تاریخ الاصدار ایشو ڈیٹ ہوتی ہے, تو اس ڈیٹ کو یہ پرنٹ نکلا تھا. اب آگے چلتے ہیں. بیانات الشخص یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ پرسنل ڈیٹا یعنی پرسنل معلومات آپ کی. اس میں دیکھیں رقم الحویہ لکھا ہوا ہے, اقامہ نمبر, رقم الحویہ آئی ڈی نمبر, اقامہ نمبر, رقم النسخہ یہ آپ کتنی بار یہ پرنٹ نکل چکا تھا, یہ 8 بار اس کا پرنٹ نکل چکا ہے. الجنس یعنی میل فیمیل. اس کے بعد یہ نام ہے انگلش میں, سعودی عرب میں 3 نام ضرور انٹر ہوتے ہیں. یہ نام ہے مکمل لکھا غلام رسول مہردین. اس کے بعد یہ عربک میں بھی نام آ گیا. اس کے بعد ہے تاریخ الميلاد. اس کے بعد آپ کس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے. حالت الاجتماعیہ آپ میریڈ ہے یا ان میریڈ ہے, شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. اس کے علاوہ میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو, یہ آپ کی معلومات ہے, پرسنل ڈیٹا ہے. خرج ولم یعد یہ بھی بڑی اہم چیز ہے, یعنی حالہ اس کا مطلب ہے اسٹیٹس, کہ آپ باہر گئے اور واپس نہیں آئے, یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے. میں بڑا کر کے مزید دکھاتا ہوں. خرج ولم یعد یعنی آپ خارج ہوئے اور واپس نہیں آئے. اب تاریخ الدخول, اچھا کب آپ سعودی عرب میں پہلی بار انٹر ہوئے تھے, یہ ڈیٹ ہے عربک میں لکھی ہوئی ہے, یہ 4/9/1422 کو انٹری تھی اس شخص کی. مینا الدخول یعنی آپ کس پورٹ سے انٹر ہوئے, یہ مطار الملک عبدالعزیز ہے. اس کے بعد عدد مرات نقل الخدمات یعنی آپ نے جو نقل کفالہ کروایا تھا, ٹرانسفر کروایا تھا, کفیل چینج کیا تھا, وہ کب کیا تھا, وہ ایک ٹائم یعنی 1 ٹائم ہوا ہے. اگر 2 بار تنازل ہوا تو یہاں پہ 2 ہوگا, 3 بار ہوا تو یہاں پہ 3 ہوگا. آگے چلتے ہیں. حامل الجواز یعنی یہ جوازات کی آپ کے پاسپورٹ کی معلومات ہے. پاسپورٹ کی یہ معلومات ہے کہ الرقم یعنی پاسپورٹ نمبر ہے, AF 932-23 جنسیہ پاکستان یعنی آپ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے. تاریخ الاصدار یہ پاسپورٹ کب ایشو ہوا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. مکان الاصدار یہ نمبر میں لکھا ہوا ہے, یہ کنٹری نمبر ہے پاکستان, انہوں نے ایک کنٹری وائڈ یعنی سیکوینس دی ہوئی ہے. پاکستان کا کنٹری نمبر 304 ہے. اچھا کنٹری نمبر یہ سوری کنٹری کے بجائے یہ سٹیز کے حساب سے انہوں نے کوئی دیا ہے, یہ سیکوینس ہے پر مکان الاصدار یہ ڈیجٹ لکھا ہوا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ آتا ہے, اگر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے تو میں مزید اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں, یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. بیانات الحویہ مقیم یعنی جو آپ کا اقامے کی معلومات ہے, جو آپ کا اقامہ تھا, آئی ڈی وہاں کی ایشو ہوئی تھی, اس کے بارے میں وہ کب ایشو ہوئی تھی اور اس کی انتہا کا اس کو ایکسپائری ڈیٹ کب تھی اور وہ کتنی بار تجدید یعنی تاخیر فی التجدید یعنی آپ کو تجدید کروانے میں پوری لائف میں کتنی بار لیٹ ہوئی تھی, لیٹ فیس کے ساتھ آپ نے تجدید کروایا تھا. یہ 3 ٹائم اس کا لیٹ تجدید ہوا تھا, تو 3 ٹائم لکھا ہوا ہے. مکان الاصدار جوازات مکہ ہے. مکان التجدید یعنی تجدید لاسٹ ٹائم کہاں سے ہوا تھا, وہ بوابہ الوزارہ یعنی اس کا منسٹری کا ای گیٹ الیکٹرانک گیٹ ہے. آگے جا کے جو سب سے اہم اس پیپر میں معلومات ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات چاہیے ہوتی ہے, وہ ہے یہ. اب آپ کو یہاں سے میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں. رقم التاشیرہ یعنی آپ کا ویزا نمبر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تاریخ الاصدار. اب یہ ویزا نمبر آپ کو یہ میں بتا دوں, جو یہ ویزا ہے یہ جب آپ کی چھٹی لگتی ہے تو اس ٹائم بھی ایک ویزا ایشو نمبر جنریٹ ہوتا ہے, وہ یہ نمبر ہے. تاریخ الاصدار, ٹھیک ہے. یہ جب چھٹی لگی تھی تو تب تاریخ تھی 15/2/1441, یہ اسلامک ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ تاریخ ہے. اور اس کے بعد نو مفرد. اب نو یہ قسم کیا تھی, یعنی آپ گروپ کی صورت میں تھے یا انڈیویجول تھے. یہ مفرد کا مطلب ہے سنگل یعنی انڈیویجول. اس کے بعد ہے منتحیہ, ٹھیک ہے, مفرد منتحیہ. اور آگے جا کے یہ تاریخ الاصدار یہ میں بتا چکا ہوں. عہدہ نہائیہ جو سب سے امپورٹنٹ تاریخ ہے, عہدہ نہائیہ یعنی کب انٹری ہونی تھی, چھٹی کب ختم ہو رہی تھی, وہ ہے 13/2/1442 کو چھٹی ختم ہو رہی تھی. لیکن یہ اگر نہیں گیا تو مغادرہ النہائیہ, اب یعنی جب مغادرہ النہائیہ یعنی کب, یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا جاؤں کہ مغادرہ نہائیہ کہ آپ وہاں سے ایگزٹ کب ہوئے تھے. یہ ہے 14/5
سوری 17/5/1441. یہاں پہ سعودی عرب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پہ ہجری کیلنڈر چلتا ہے, اس لیے انہوں نے ساری جو تاریخیں منشن ہجری میں کی ہوئی ہیں. یہ وہاں سے ایگزٹ ہوا تھا یہ شخص 17/5/1441 کو. تو یہ بھی چھٹی کے بارے میں جو یہ بھی بوابہ الوزارہ یعنی ای گیٹ جو ہم اس سے الیکٹرانکلی جو فیل اپنے کمپیوٹر سے جو وہ کرتے ہیں چھٹی لگاتے ہیں, تو یہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے بوابہ الوزارہ. پہلے جس جوازہ سے چھٹی لگتی تھی وہ یہاں پہ لکھا ہوتا تھا. اچھا, اب یہاں پہ آپ کو آگے آ گیا صاحب العمل, آپ کے کفیل کی معلومات. یہ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے, جیسے ہمارا یہاں پہ CNIC نمبر ہے, ان کا بھی ایک آئی ڈی ہوتی ہے, بطاقہ ہوتا ہے سعودی کا, یہ اس کا نمبر ہے, اور اس کا نام مؤسسے کا یہ ہے. اب یہاں پہ میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں جو اہم ہیں, عہدہ نہایہ. اچھا, اب اس کا جو بین ہوتا ہے یا کسی پہ پابندی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. جو تو ہے نا حروب والے, حروب کا مطلب کفیل نے دیا, آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ کئی لوگ فرضی حروب دیتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں ہوتی, لین دین صحیح نہیں ہوتا, تو وہ حروب لگا دیتے ہیں. ایکچوئل میں حروب کا مطلب ہے کہ کفیل کہتا ہے کہ میرے سے یہ بندہ دوڑ گیا ہے, تو اس کو حروب بولتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے ہوئے بھی وہ حروب لگا دیتے ہیں, اس کی الگ پابندی ہے. اگر کسی نے چھٹی آ کے پاکستان ختم کی ہے, اس کی الگ پابندی ہے. چھٹی والے کی 3 سال پابندی ہے. 3 سال پابندی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب اس کی چھٹی ختم ہو رہی تھی, چھٹی ختم ہو رہی تھی تو اس سے سٹارٹ ہوگی اس کی ڈیٹ 3 سال. اچھا, اس کے بعد اگر حروب والا ہے تو وہ نہیں جا سکتا. اچھا, یہاں پہ عہدہ نہایہ, اگر یہاں پہ تاریخ نہیں لکھی, عہدہ نہایہ کے آگے خالی جگہ ہے تو آپ مطلب نہیں جا سکتے. اچھا, چھٹی والوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر چھٹی والا سیم کفیل جس سے وہ ایگزٹ ہوا تھا, اگر وہ کفیل نیا ویزا نکالتا تو وہ جا سکتا ہے, ادروائز وہ 3 سال تک دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ خروج نہائی پہ آیا تھا تو یہاں پہ اس کا جو ہے نا خروج نہائی کی پہلے بالکل ڈیٹ نہیں تھی, اگلے دن بھی بے شک جا سکتا تھا, لیکن اب اس کی بھی کچھ تھوڑی سی ایک تاریخ دی ہوئی ہے, وہ یہاں پہ تاریخ لکھی ہوگی. جو خروج نہائی پہ آتا ہے اس کا وہ جو اقامہ ختم ہوتا ہے, اس سے اس کی ڈیٹ جو اقامہ ختم ہو رہا تھا نا, اس سے آگے کچھ ٹائم ہوتا ہے, تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, بہرحال وہ جا سکتا ہے نیکسٹ. لیکن جو چھٹی پہ آتا ہے وہ 3 سال نہیں جا سکتا. جو حروب والا ہے وہ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 5 سال کہتے تھے, 5 سال, لیکن اس کا کوئی کنفرم نہیں. اگر تو اس پہ کوئی کیس ہے یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا. لیکن اگر حروب ہے تو وہ 5 سال کی بات غلط ہے, وہ 5 سال کے بعد بھی نہیں جا سکتا. اسی طرح اگر کسی کا اقامہ ختم ہو گیا تھا, وہ واپس آ گیا ہے, تو جوازات ترحیل کے ذریعے آیا, تو وہ بھی یہاں پہ اگر ڈیٹ مینشن ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے, یہاں پہ اگر تاریخ آپ کی مینشن ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو یہاں پہ نہایہ لکھا ہے, تو اس کا مطلب آپ کبھی دوبارہ نہیں جا سکتے. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ سعودی عرب دوبارہ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے میں نے اس ویڈیو میں شروع میں بھی اور آخر میں بھی نمبر اپنے مینشن کر دیے ہیں. آپ مجھے بذریعہ واٹس ایپ یا بذریعہ کال یا آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, جو کہ اس ویڈیو میں اگر رہ گئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. ویورز, اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر لیا کریں. اور ڈیفینیٹلی یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا چینل پروموٹ ہو. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد ہی, چونکہ میں نے بھی خود سعودی عرب میں کافی ٹائم گزارا ہے, میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے سعودی بھائیوں کے لیے, سعودی ورکرز کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ اور اتھینٹک معلومات پیش کروں. اس سے پہلے بھی میں نے جتنی ویڈیوز میں اپنی معلومات دی ہیں وہ اتھینٹک ہوتی ہیں. کوئی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے, چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ بالکل اتھینٹک معلومات ہوتی ہے. اور وہ ہوتی ہے کیونکہ میں نے خود بھی وہاں پہ ایک منسٹری کے انڈر میں نے جاب کی, اور الحمدللہ مجھے کافی حد تک پرسنل ٹرمز, پرسنل بھی تعلقات ہیں جوازات میں, اور میں پرسنلی بھی معلومات لے کے آپ تک جو معلومات پہنچاتا ہوں بالکل 100% درست ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی غلام رسول چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.